बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद शारिक वकार अपने साथी सैयद मंसूर हसन के साथ सामईन, आज आपके लिए हम एक बहुत ही अछूता और नया मौजूद लेकर आ रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ, जिसपे आपके लिए भी आपकी आरा भी शामिल होगी और हमारी दरख्वास्त है इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ताकि और हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और बेहतर काम कर सकें। वो तमाम मसाइल जिन पे आप बात करना चाहते हैं, वो तमाम समाजी मसाइल, माशरती मसाइल जिन पे आप बात करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने माशरती दबाव की वजह से शायद उस पर बात, आज हम उस मौजूद पर बात करेंगे। बहुत सारे मौजूद हैं। आज हमने आपके लिए शादी का अहम मौजूद चुना है कि शादी बुनियादी तौर पे क्या है, क्या क्यों ज़रूरी है, और दुनिया के तमाम माशरों में, तमाम मज़ाहिब के अंदर इस शादी के इंस्टीट्यूशन को बड़ी अहमियत दी है। मैं चाहूँगा कि मनसूब साहब इस मौजू पे अपना गुफ्तगू का आगाज़ करें, फिर हम प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं। जी मनसूब साहब। अस्सलाम वालेकुम शारिक वकार। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद कि आपने ये एक नया जो हम दोनों ने सोचा था कि हम माशरती मौज़ूआत के ऊपर जो हम पहले से बात करते रहे हैं, हम अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं और लोगों तक जो हमारी गुफ्तगू है वो पहुंचाएं, और जो माशरती मसाइल हैं, आज के दौर के माशरती मसाइल हैं, हम उनका हल लोगों के सामने पेश करें। और जो भी हम माशरे के अंदर देख रहे हैं, जो माशरों में होता चला आ रहा है, उनके हल के लिए हम लोग सब मिलकर काम करें। और जो हम ख्याल हमारे जैसे और लोग हैं वो भी आगे बढ़ें और हमारे साथ शामिल हों, और हम इन मामलात के ऊपर चीज़ों को माशरे की दुरुस्ती की तरफ तवज्जो दें। तो हम मौजू की तरफ आते हैं। शादी जो है वो एक बहुत अहम हिस्सा है माशरे का। शादी एक इंस्टीट्यूशन है। शादी को पहले ये एक बहुत गैर रस्मी अंदाज में माशरे के अंदर राइज रही हैं चीज़ें, लेकिन मज़ाहिब के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता माशरों को मुनज़्ज़म किया गया, और मुनज़्ज़म करते करते माशरों को बेहतर बनाया गया। और पहले इंसान ग्रोहों की शक्ल में रहता था, ग्रोहों से उसने कौम बनना सीखा, कौमों से फिर मुल्क की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। अब एक अरसा हो गया है कि इंसानों का माशरा जो है वो मुल्कों की सूरत में भी वजूद में आ चुका है, और हर मुल्क का एक अलग माशरा है, और मुल्क के अंदर भी कई माशरे जो हैं वो राइज पजीर है। तो शादी जो है माशरे का अहम हिस्सा इस तरह से है कि शादी के नतीजे में एक नया ख़ानदान वजूद में आता है, और इस ख़ानदान को वजूद में आने के लिए शादी का एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से होना नहायत ज़रूरी है। ये जो मुख्तलिफ माशरों के अंदर बग़ैर शादी के साथ रहने, पार्टनरशिप का लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा है कि पार्टनर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, कुछ अरसे साथ रहते हैं, फिर एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, और इसके नतीजे में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। औलाद है, औलाद की ज़िम्मेदारी किसकी है, कौन निभाएगा, ये बड़े मसाइल हैं। तो शादी जब मुनज़्ज़म अंदाज में की जाती है, तो शादी जो है वो हुकूक और फ़राइज़ वो भी तय करती है। शादी सिर्फ शादी नहीं होती, बल्कि हुकूक और फ़राइज़ भी तय करती है। इसलिए शादी को एक मुनज़्ज़म तरीके से होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि शादी आजकल किस तरह राइज है। अगर हम बरे-सग़ीर की मिसाल लें, तो बरे-सग़ीर के अंदर शादी एक लंबा चौड़ा लंबा चौड़ा इवेंट्स का, सीरीज ऑफ इवेंट्स का एक नाम है कि जी शादी अगर होती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ मराहिल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें तय पाती हैं। यानी अगर आखिरी जो शादी के मामलात होते हैं उसमें मेहंदी भी है, मायूं भी है, तो ढोलकी भी है, तो निकाह भी है, और निकाह के बाद रुखसती। अब निकाह अलग हो गया, फिर रुखसती की रस्म भी है, और उसके बाद फिर वलीमा भी है, और फिर वलीमे के बाद भी बात ख़त्म नहीं होती। उसके बाद भी वो चौथी चाला और मुख्तलिफ नामों से जो है ये चीज़ें राइज हैं। तो ये एक जो है ना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बड़े सग़ीर के अंदर पैदा हो गया है शादी का मामला। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखना चाहें तो हमें ये समझना चाहिए कि जो बर्रे सग़ीर था वो बादशाहों, राजों, महाराजों, नवाबों और इसी किस्म के लोगों की यहाँ पे हुकूमत रही है, और यही लोग इसी किस्म के रवाज को
یعنی ان چیزوں کا رواج دینے کے ذمہ دار ہیں۔ بادشاہ سلامت کے بیٹے کی شادی ہوتی تھی یا بادشاہ سلامت خود شادی کرتے تھے تو ہفتوں اور مہینوں پر محیط جو ہے ان کی رسومات چلتی رہتی تھیں۔ اسی طرح راجے مہاراجوں کی بھی چلتی رہتی تھی، نوابوں کی بھی چلتی رہتی تھیں۔ تو یہ جو ہے نا اسی چیز سے متاثر ہو کے جو ان بادشاہوں کی اور راجوں مہاراجوں نوابوں کی جو عوام تھی، جو ان کے سبجیکٹس ہیں، انہوں نے بھی اس کو اپنا لیا۔ اب ہر ایک اپنی حدود کے حساب سے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب یہ معاملہ حدود سے باہر نکل گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ابتدائی طور پہ شادی کے بارے میں جو کہ مشرق کے اندر، مشرق میں تو نہیں بلکہ بر صغیر کے اندر جو رائج ہے، جس کے اندر آپ انڈیا لے لیں، بنگلہ دیش لے لیں، پاکستان لے لیں، تو یہ مختلف جو معاشرے ہیں ان کے اندر اب یہ چیز اس طرح سے یہ رواج پذیر ہو گئی ہے۔ اچھا، آپ کی بات کا جو میں کنکلوژن میرا جو رائے بھی ہے کہ بھائی شادی بنیادی طور پہ جو ہے نسل انسانی کو ایک منظم طریقے سے آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جنسی آسودگی حاصل کرنے کے لیے جو ہے دو لوگ ساتھ رہ لیے اور انہوں نے کچھ عرصے کے لیے جاب کو قبول کیا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ تو یہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نے پھر ایک سارے عمل کے لیے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اگر آپ دیکھیں تخلیق انسانیت کے اندر جو جیسے آج کل چل بھی رہا ہے کہ مائٹوکونڈریا اور یہ وائی کروموزوم ایڈم، جس کے ذریعے وہ جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا تک پہنچے، اس پر کسی اور پروگرام میں بھی بات کریں گے۔ تو ایک بہت بڑا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے، اور اس کا پہلا اسٹیپ جو ہے وہ شادی ہے۔ اور شادی جو ہے جو اس بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، پھر اپنا سوال پوچھیں گے کہ وہ صرف جنسی آسودگی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاندانی نظام کو قائم کرنا ہے، باپ کی ذمہ داری اور ماں کی ذمہ داری، اور پھر اس کے ذریعے ایک پورا معاشرہ تشکیل پا۔ اب جیسے آپ نے ابھی بر صغیر کے حوالے سے بیک گراؤنڈ بتایا کہ بر صغیر میں شادی جو ہے وہ ایک بہت بڑا تقریبات کی حد تک جو ہے وہ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن بن گیا راج و مہاراجوں کے اندر، کہ وہ ایک آج کل کے دور میں بھی دیکھیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی جو ہے وہ ایک ایونٹ مینجمنٹ بن گئی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ معاشی عدم استحکام کے اس دور کے اندر ظاہر سے ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ استطاعت اتنی نہیں ہوتی، وہ اتنی چیزیں جو ہیں وہ ڈھول کی رکھنا اور فلانا کام کرنا، مائیوں اور یہ ساری رسومات کا جو ہے تو اس کو افورڈ نہیں کر پاتے اور شادی ڈیلے کا شکار ہوتی ہے۔ اچھا، پہلے میں اس پہ بات آنے سے پہلے میں پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے آج کل جو ہماری سوسائٹی میں اور فلموں میں بھی دکھایا جا رہا ہے، آپ وہ ہمارے ہاں جو بر صغیر کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہم بچپن سے دیکھنے والی ڈراموں اور فلموں میں بھی دیکھتے رہے، اور جو یہ مسائل حقیقت میں بھی نظر آئے کہ پسند کی شادی جو ہے شاید ہمارے خاندانوں میں کوئی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ جو اور آپ دونوں بھی والدین ہی ہیں، یہ اس میں کتنی شادی چھوٹ جو ہے دینی نا، چاہیے؟ دیکھیں شادی جو ہے نا بنیادی طور پہ دو انسانوں کے ایک دوسرے کو پسند کرنے یا ایک دوسرے کو قبول کرنے کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ تو اس لیے شادی کے لیے لڑکے اور لڑکے کا ایک دوسرے کو جاننا اور ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی لڑکے کو نہیں دیکھ سکتی یا لڑکے کے بارے میں نہیں جان سکتی، یا وہ اپنی پسند سے کسی دوسرے لڑکے کو وہ خود اپنے خاندان والوں سے نہیں کہہ سکتی کہ جی مجھے یہ لڑکا پسند ہے اور آپ یہاں پہ میرا رشتہ ڈالیں۔ تو بر صغیر کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لڑکی والے لڑکے والوں کے ہاں رشتہ لے کے نہیں جاتے۔ کچھ جگہوں پہ ایسا ہے، پاکستان میں کچھ خاندانوں میں ایسا رواج موجود ہے کہ جہاں پر لڑکی والے بھی لڑکی کا رشتہ لے کے لڑکے کے پاس لڑکے والوں کے ہاں جا سکتے ہیں اور جاتے ہیں۔ لیکن جو بڑا حصہ ہے ہمارے معاشرے کا، بڑا حصہ جو پاکستان کا ہے، اس کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر لڑکی والے گھروں میں بیٹھے ہوئے انتظار میں رہتے ہیں کہ جی لڑکے والے کب آئیں گے، اور کب وہ اپنی لڑکیاں سجا بجا کے جو ہے نا وہ ان کے سامنے بناؤ ان کو بنا سنوار کے جو ہے ان کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر ان میں سے وہ جو ہے وہ قد بھی ناپیں گے تو رنگ بھی دیکھیں گے، تو مطلب ساری چیزیں کرنے کے پک بعد اینڈ وہ چوز کرتے ہیں، پک اینڈ چوز پک اینڈ کرتے چوز کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر لڑکا کیسا ہے، اور لڑکی بہرحال سب کو جو ہے وہ سب سے اچھی چاہیے ہوتی ہے،
اب काम لڑکا करना جیسے चाहिए. بھی ہو، اس کی تعلیم جیسی بھی ہو، ٹھیک ہے، یا اس کا ذریعہ معاش کچھ بھی ہو، لیکن لڑکی جو ہے وہ بہترین مطلب ہونی چاہیے. تو یہ بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بے شمار خواتین، کئی کروڑ خواتین جو ہیں وہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھی رہ گئی ہیں اور جن کی عمریں نکل گئی ہیں. تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، مذہب میں کہیں پابندی نہیں ہے. اگر آپ سب سے پہلے اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے ہی اگر لے لیں آپ، کہ ان کی جو شادی تھی جو حضرت خدیجہ سے ہوئی، تو وہ کس طرح سے ہوئی کہ حضرت خدیجہ کو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارت کے لیے ان کو ایجنٹ مقرر کیا اور انہوں نے ایمانداری سے کام کیا، وہ ماشاءاللہ خوبصورت بھی تھے اور ایماندار بھی تھے، سچے بھی تھے، تو ان کی یہ ساری خوبیاں ان کو پسند آئیں اور انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے حضور کے پاس پیغام بھیجا. تو پیغام جو بھجوایا وہ حضرت خدیجہ نے بھجوایا، ٹھیک ہے. تو اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ انہوں نے کیوں خواتین کے خاتون ہوتے ہوئے کیوں مجھے جو ہے وہ رشتہ بھجوا دیا. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا اور ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ قرآن میں ایسی کوئی پابندی ہے کہ آپ کی لڑکی جو ہے وہ اپنی پسند کا اظہار نہیں کر سکتی یا لڑکی والے رشتہ کہیں لے کے نہیں جا سکتے. ایسا نہیں ہے. پسند کی شادی ہرگز ناجائز نہیں ہے، بالکل جائز ہے. اور لڑکیوں کو بالکل یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے والدین سے وہ اپنی پسند کا کھل کر اظہار کر دیں کہ ہاں مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا وہ رشتہ دار نہ ہو، لیکن وہ اپنی پسند کا اظہار کر سکتی ہیں. اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس لڑکے کی جانچ پڑتال کریں، اس کے خاندان کی جانچ پڑتال کریں، اور اگر بظاہر کوئی اس میں خرابی نظر نہ آئے تو اس رشتے میں خواہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، نہ ہی خاندانی روایتیں اور وہ اس کے جو گیت گانے شروع نہ کر دیں کہ جی ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہوتا یا ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے. ایسا ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا، میں اسی کانٹیکس میں بات رہا ہوں کہ میرا تعلق جو ہے رسول تربیت سے شعبے سے ہے. ٹھیک ہے جی، آپ بھی ماشاء اللہ پریکٹیشنر ہیں اور بہت کام کرتے ہیں. آج کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں وہ ایجوکیشن ہے، لڑکے لڑکیوں کا جو ہے وہ فری انٹریکشن، آپ پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کانفیڈنٹ ہو رہی ہیں، وہ بڑی بڑی فیلڈس پہ جا رہی ہیں، بڑی بڑی پوزیشنز پہ کام کر رہی ہیں اور لڑکوں کے برابر کام کر رہی ہیں. تو اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ذہنی طور پہ والدین کو کتنا اب جو ہے وہ بالغ ہو جانا چاہیے کہ اگر وہ اپنے کسی کلاس فیلو کے بارے میں کہہ رہی ہے یا کہہ رہا ہے، اس کو کیسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یا والدین کو ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ جملہ جو ہے نا انتہائی خراب ہے اور خرابیوں کو پیدا کرنے والا جملہ ہی ہے کہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیں نا تو ان کے خاندان میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو وہ بتا نہیں سکتے، بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جی آپ کے خاندان کے اندر کوئی روایتیں، کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے کہ جی ہمارے خاندان میں یہ 10 کام ہوتے ہیں اور یہ 10 کام نہیں ہوتے، ایسا کسی خاندان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بات آ گئی کہ اگر کوئی ایجوکیشن میں، پہلی چیز یہ کہ لڑکیوں کو کوئی ایجوکیشن میں پڑھنا چاہیے، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو کوئی ایجوکیشن میں پڑھنا چاہیے. اپنی اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ خواہ خواہ کے بیریئرز کریٹ کریں گے تو آپ خواہ خواہ کی اٹریکشن پیدا کریں گے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ توجہ دیں تعلیم کی طرف، ان کا ذہن اور بٹا رہے گا. اور ساتھ پڑھنے کے نتیجے میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو ایک دوسرے کے بارے میں خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں ہیں، لڑکیوں کو لڑکوں کے بارے میں، لڑکوں کو لڑکیوں کے بارے میں جو خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. اور اگر وہ کلاس فیلوز ایک دوسرے کو اگر کوئی فرض کرے پسند کرتے ہیں اور ان کے درمیان وہ ذہنی پسند کرنے میں سب سے اہم چیز ایک ذہن میں رکھیے کہ پسند کرنے سے مراد ذہنی ہم آہنگی ہے. کہ اگر ان کے درمیان ذہنی ہم آہنگی بنتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، خالی فزیکل اٹریکشن نہیں کہ جی میں اس کے بال لمبے ہیں اس لیے وہ مجھے پسند ہے، یا اس کی ناک ایسی ہے اس لیے مجھے پسند ہے، یا اس کے ہونٹ ایسے ہیں اس لیے مجھے پسند ہے، یہ نہیں، بلکہ
تو اگر ان کے درمیان ذہنی ہم آہنگی ہے اور وہ دنیا کے مسائل کے بارے میں یا زندگی کے بارے میں ایک جیسا نقطہ نظر رکھتے ہیں، تو ان کے درمیان شادی ہو جانے میں کوئی مذاق نہیں ہے، اور والدین کو اپنے بچوں کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی پسند کو آگے بڑھاتے ہوئے یعنی خوش دلی کے ساتھ ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ جی، ہو جائے۔ اچھا ایک میں جو جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو بہت بڑی ہستیاں اور ان کے بارے میں بتایا، اور آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنا پیغام جو ہے تھوڑا سا آواز، بہتر ہوئی ہے بس، آ رہی ہے ہاں کلیئر؟ بہتر، ہاں، ہاں آ رہی ہے۔ حضرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شادی کا جو پیغام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو کانٹیکسٹ ہے یہ بیسیکلی پری اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نبوت جو ہے وہ 15 سال کے بعد ان کے اوپر 25 سال کی عمر میں جو روایت بتاتی ہے، جو تاریخ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد 40 سال کی عمر پر نبوت آتی ہے اور اسلام پھر وہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو مثال تو انہوں نے پہلے ہی قائم کر دی تھی، کیونکہ وہ تو نبی ہیں بھائی، وہ شروع سے ہی نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے شروع سے ان کے اندر کوالٹیز تھی، اور آہستہ آہستہ یہاں دیکھیں، پھر اس نبوت ہاں نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے بہت ساری چیزیں جو ہے انہوں نے ثابت کرتے گئے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، جی اپنے کردار کے ذریعے۔ ہوں، ان کا جو لقب ان کو ملا تھا صادق الامین، صادق الامین کا، وہ نبوت کے بعد نہیں ملا تھا، یہ لقب ان اس کو سے پہلے نبوت تھا۔ سے پہلے ملا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہوں، ان کے جتنے اپنے نبوت سے پہلے کے بھی اعمال تھے وہ آ، مطلب اسی اسوہ حسنہ ہی تھے اس وقت بھی، ہوں، اور بعد میں انہوں نے اس کو آگے کنٹینیو کیا ہے، اور کہیں ایسا نہیں ہوا کہ جی نبوت کے بعد آ، اس بات کی پابندی آ گئی ہو کہ جی خواتین جو ہیں وہ مردوں کو شادی کا پیغام نہیں بھیج سکتے، ایسی کوئی پابندی نہیں آئی۔ صحیح۔ اچھا تو اس بات کو جہاں تک میری ناقص علم کا تعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول ماڈل والا یہ عمل تھا، یہ آگے بڑھا اس پیریڈ کے اندر؟ آواز نہیں تو سمجھ میں آئی۔ ہاں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ رول ماڈل والا یہ جو کا پیغام بھیجنے والا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انہوں نے جو انہوں نے قائم کیا تھا، وہ بعد میں آگے بڑھا، اس کی کوئی اور مثال ملتی ہے ہمیں؟ ہمیں اور عرب کے بہت ساری اسی باتیں ایسی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کی کہ ہمیں بعد میں مثال نہیں ملتی ہوں، کہ کسی اور نے بھی اس کو اس طرح سے فالو کیا ہے، لیکن کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا، نبوت کے آنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اور جو ان کے ماننے والوں کی زندگی ہے وہ یکسر بدل چکی تھی، اس لیے کہ مزاحمت شروع ہو گئی تھی، مزاحمت مخالفت جو ہے ان کے خلاف شروع ہو گئی تھی، تو وہ بالکل ایک اگلے جو 23 سال گزرے ہیں ان کی زندگی کے اور وصال تک، وہ مستقل جد و جہد والے سال ہیں، صحیح بات ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ جو نارمس تھے نا، جو سوسائٹی کے جو نارمس تھے وہ اس وقت بالکل ڈفرینٹ چل رہے تھے، تو وہ ایک یہ جو 40 ایئرز سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے کی جو لائف تھی ان کی، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ جو اس وقت کا معاشرہ تھا، جبکہ ذہن میں یہ رکھیے کہ وہ معاشرہ تھا کہ جو کہ خرابی کی انتہا پر تھا، جبھی تو وہاں پر ایک نبی اللہ نے بھیجا، اپنا آخری نبی وہاں پہ بھیجا، وہ معاشرہ خرابی کی انتہا پہ تھا، اور اس خرابی کے اندر انہوں نے وہ اعلیٰ مثالیں قائم کی، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے بغیر نکاح کے خواتین کے ساتھ رہنا یا خواتین کو اپنے ساتھ رکھنے کا کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ جو بھی شادی کرنی تھی تو اس پیغام کو انہوں نے قبول کیا، اور انہوں نے شادی کر کے ہی یہ پیغام دیا کہ یہ، اور پھر نکاح کی رسم جو قائم ہوئی، نکاح کی جو سنت قائم ہوئی تو وہ اس کے بعد ہی قائم ہوئی، اس سے پہلے تو یہ چیز تھی بھی نہیں۔ اچھا اب آتے ہیں تھوڑا سا اپنے ماڈرن سسٹمز کی طرف۔ ہم نے ایک بات پہ پسند کی شادی پہ بات کری، ٹھیک ہے جی، کہ آج کے ماڈرن سسٹم میں کوئی ایجوکیشن ہے، اور کوئی ایجوکیشن آج کے دور کی ضرورت بھی ہے، اس کو آپ مائنس کر کے نہیں چل سکتے،
ठीक है जी, पढ़ रहे हैं बच्चे बच्चियां, पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है जब बाद में आके काम भी करेंगे साथ तो पढ़ने में क्या अर्ज है भाई, जब उनको प्रैक्टिकल लाइफ में आके, तो यानी आपने उनको डूज एंड डोंट समझाने हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है, और ये ट्रैक है, और अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए ये हदूद है, उस पर काम कर, ठीक है, उसके हिसाब से चलिए, अल्लाह ने हर चीज की इजाजत दे रही है, करेक्ट, ये कंक्लूजन आता है। अच्छा, फिर जो ये चीज प्रमोट की गई ये माशरे में, जब ये पसंद की शादी पर रेटेलिएशन आए, और ये मेरा खानदान का मसला है, नाक कट जाएगी, और हमारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ, वगैरह वगैरह .com, तो उसके बाद जो ये भाग के थोड़ी शादी इसकी करने आवाज एक, आपकी जो है ना, आपकी आवाज थोड़ी नहीं समझ अच्छा, में आई। अच्छा, अब मैं ये बात बात करना चाह रहा हूँ कि हम हमारे बाद जो ये पसंद की शादी के ऊपर जो फंक्शन लगाए गए और ये खानदानी मसला और फलाना हुआ, तो उसके बाद जो भाग के शादी करने वालों को हीरो हीरोइन के तौर पर मुतारिफ करा दिया गया हमारी मीडिया में, हमारी फिल्मों में, हमारे ड्रामों में, कि भाई ये आज़ादी होनी चाहिए वगैरह वगैरह, उसको एक बहुत अ, क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा काम बना दिया गया। क्या कहेंगे आप कि ये भाग के शादी इसमें करना इसमें जो क्यों आ इसमें रहे हैं? मीडिया ने, हाँ, इसके अंदर मीडिया ने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया है कि उसने उसने तो देखें पैसा कमाना था। उसने पैसा कमाने के लिए फैंटेसीज क्रिएट करनी थी, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने थे, और वो उन्होंने इनको जो पसंद की शादी, भाग की शादी, घर वालों की मर्जी के बगैर शादी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बेशुमार फिल्में हिंदुस्तान में भी और बेशुमार फिल्में पाकिस्तान में भी, और फिर वो सुल्तान राही का जो मशहूर डायलॉग है कि जी ये शादी नहीं हो सकती, मतलब इस किस्म की चीज़ें वगैरह। खामखा की जो है ना डाल के एक सनसनी पैदा करना। और वो फिल्म की हद तक ठीक था, लेकिन फिल्में माशरे पे असरअंदाज होती हैं, और उन्होंने ये काम गलत किया। भागकर कोई शादी नहीं हो सकती। सही। भागकर शादी नहीं हो सकती, चाहे उसके बीसियों गवाह मौजूद हो और निकाह ख्वाह भी मौजूद हो, सब कुछ मौजूद हो, लेकिन इसके बावजूद वो शादी मजहबन और रूहानी एतबार से हरगिज शादी नहीं है। कानूनन तो जो कुछ भी होता रहे, तो कानून तो बरतानिया में भी बहुत कुछ हो रहा है, अमेरिका में भी बहुत कुछ हो रहा है, और दुनिया के और खित्तों में, हिंदुस्तान में भी अब बहुत कुछ हो रहा है। तो कागजात की हद तक तो आप छोड़ दें, लेकिन जो मजहबन, अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं, आप रूहानी तौर पे भी आप समझ लें कि वो शादी शादी ही नहीं है जो घर से भाग कर की जाए, वालदेन की रजामंदी के बगैर शादी की जाए, या वालदेन की मौजूदगी के बगैर की जाए। यानी जो वली, जो लफ्ज वली इस्तेमाल होता है कि जी वली की, अगर वालदेन नहीं है तो ज़ाहिर है कोई ना कोई बड़ा तो होगा ना, कोई ना कोई खानदान का बड़ा होगा, खाला होंगी, पुप्पी होंगी, चची होंगी, कोई ना कोई तो होगा बड़ा। तो वो उस बड़े के मौजूदगी में फिर वो निकाह जब तक ना हो, और आइडियली क्योंकि जिन लोगों ने, जहाँ पे लड़का रहता है, जहाँ पे लड़की रहती है, तो आइडियली उस शादी के अंदर पड़ोसी भी शरीक होने चाहिए, और पड़ोसियों को भी गवाह होना चाहिए। अब यहाँ से हम एक चीज पे आते हैं, वापस वापस ये आते हैं कि शादी जो है ना वो मुकम्मल कब होती है, यानी जिस किस चीज को हम कहते हैं कि ये निकाह हो गया। देखें, जो चाहे वो हिंदू जो भी श्लोक पढ़े, चाहे वो जो पादरी साहब कुछ भी पढ़े, या मौलवी साहब कोई भी आयतें पढ़ें, या अहादीस सुनाए, शादी उससे नहीं होती। शादी जो होती है जब दोनों लड़का और लड़की इजाब और कबूल करते हैं, एग्जैक्टली। और उस इजाब और कबूल के गवाहान मौजूद होते हैं, लड़की के सरपरस्त, उसके वालदेन, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार मौजूद होते हैं। इसी तरह लड़के के वालदेन, उसके गवाहान, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार मौजूद होते हैं। उन सब के सामने इजाब और कबूल होता है। बेसिकली ये अनाउंसमेंट होती है कि ये दोनों लड़का और लड़की अब मियाँ बीवी हैं, और अब ये साथ रहेंगे, तो माशरा इनके साथ रहने पे कोई एतराज नहीं करे, और अब कोई एतराज नहीं कर सकता। तो यहां से ही एक और सवाल का जवाब आ जाता है कि जब निकाह की सुन्नत कायम हुई थी, तो उस वक्त ये रुखसती का कोई वो नहीं था, कोई तकरीब नहीं थी।
کہ باقاعدہ کوئی رخصتی کی بہت بڑی تقریب کی جائے. اور لڑکا جو ولیمہ کرتا تھا بیسیکلی وہ اناؤنسمنٹ ہوتا تھا کہ میں یہ لڑکی بیاہ کر لے کر آیا ہوں. اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے محلے داروں کے اندر وہ اناؤنسمنٹ کرتا تھا. تو ولیمہ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہوتا تھا، پبلک اناؤنسمنٹ کہ میری یہ خاتون اب میری بیوی ہیں، کوئی مرد اس کو اب اس نظر سے نہ دیکھے. تو یہ اناؤنسمنٹ تھی، اور وہ ایک ہی دن کا پروسیس ہوتا تھا کہ لڑکا مطلب گیا، جا کے لڑکی کو لے کر آیا، اور اپنے گھر پہ آ کے اس نے ولیمے کی دعوت کر دی اور اس کو کر دیا. ہمارے یہاں ولیمے کے پتہ نہیں کیا معنی بنا دیے کہ یہ پرٹیکولر کوئی ایک ایکٹیویٹی کے بعد جو ہے وہ ولیمہ ہوتا ہے، اس کے بغیر ولیمہ نہیں ہوتا. تو وہ ایک عجیب و غریب سی چیز جو ہے وہ یہاں پہ بڑے بڑوں کے اندر ذہنوں میں جو ہے نا وہ یہ قائم ہے کہ جی ولیمہ اس کے بعد ہوتا ہے. ہرگز اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ولیمہ اناؤنسمنٹ تھا. اگر شادی کی تقریب میں چاہے وہ لڑکی والے کریں یا لڑکے والے کریں، جب نکاح کے گواہان موجود ہیں، پڑوسی موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، والدین موجود ہیں، سرپرست موجود ہیں، ان کے سامنے ہو گیا، پبلک اناؤنسمنٹ ہو گئی. اب کسی ایونٹ کی مزید ضرورت نہیں ہے. آپ آرام سے شادی کی رخصتی والا ایونٹ یا ولیمے والا ایونٹ، دونوں میں سے کوئی بھی ایک ایونٹ آپ آرام سے ختم کر سکتے ہیں. آپ یہ جو مہندی اور مایو ہے یہ آپ نے انڈیا سے ہندوستان سے لیے ادھار، تو یہ جس کو آپ کیری کر رہے ہیں آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. اب یہ مہندی اور مائیوں والا جو سارا کام تھا نا، ابھی بیوٹی پارلر نے لے لیا. یہ بنانے اور سنوارنے کا جو کام ہے اب بیوٹی پارلر کا ہو گیا. یہ مائیوں کے لیے جو لڑکیوں کو بٹھایا جاتا تھا، ان کو تیار کیا جاتا تھا، ان کی جو بھی سروسز تھی نا بیوٹی پارلر والے کرتے ہیں. تو اب آپ کو مائیوں کی تقریب کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مہندی کی تقریب کی ضرورت نہیں ہے. آپ آپ اس کو جیسے کسی ہم نے کوئی ایونٹس دیکھے تھے کہ شالیمہ، کسی لڑکی والوں نے اور لڑکے والوں نے مل کے ایک ایونٹ کر لیا، اس کا نام شادی اور ولیمہ ملا کے شالیمہ کر دیا. تو وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ ایک ایونٹ کریں، دونوں کا خرچہ کم کریں، اور مختصر لوگوں کو بلائیں. 1000 لوگوں کو اور 2000 لوگوں کو یا ایون 500 لوگوں کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قریب کے جو رشتے دار ہیں ان کو بلائیں، 100 150 200 لوگوں میں دونوں مل کے یہ ایونٹ کریں. کم سے کم خرچے کے اندر کام کریں. جو 15-20 لاکھ روپے دونوں پارٹیز خرچ کر رہی ہیں، یہ دونوں پیسے جمع کر کے جو پیسے بچائیں یہ اس فیملی کو دے دیں یا اپنے دوسرے بچوں کے لیے رکھیں. یہ اس طرح سے جو ہے نا اس چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہ جو بات ہے ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈز گڈ کہ ظاہر ہے جو خاص طور پہ آج کل کے جو پاکستان کے حالات ہیں، جس طرح سے آواز آ رہی ہے نا میری کلیئر؟ آ رہی ہے. تو جو حالات ہیں اس کے اندر جو ہے ایک مطلب معاشی استحکام اس وقت بہت زیادہ ہے. لوگوں کے لیے اپنی بیسک نیڈس پوری کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ جو جس قسم کی ہم ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں کہ جیسے پنجاب کی کچھ شادیوں میں دیکھا کہ بھائی وہاں اپنا ڈالر برسائے جا رہے ہیں، نوٹ پھینکے جا رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت اپنی عمارت دکھائی جا رہی ہے. اور بڑے بڑے بزنس مینوں نے جی جو بھائی بڑے کئی کئی دنوں کے ایونٹ ہوئے، امبانی صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، پری ویڈنگ جو ایونٹس ہوئے، چلیں وہ جی وہ دولت بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے. ان کی ایک دن کی کمائی اتنی زیادہ ہے کہ شاید میں اور آپ پوری زندگی بھی کام کریں تب بھی نہ کما سکیں. تو ہی از اے ویژن، ایک ایکسیپشنل چیزیں آئیں گی. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان تمام لوگوں پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں، ہم کیسے ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں بھائی ان کو اپنا رول ماڈل نہ بناؤ. ان لوگوں کے پاس تو اللہ کا دیا بہت ہے، تم جو ہو یا کوئی ہم ایسا لا بنا دیں کہ بھائی شادی ہوگی تو انہی پیرامیٹرز کی بیس پہ ہوگی، چاہے وہ بڑا یا چھوٹا ہو، بس وہ اتنا ہی خرچہ کرے گا. ٹھیک ہے، وہ اتنا ہی خرچہ کرے گا. یہ جو بیسک جو اس کے ایونٹس ہیں شادی اور ولیمہ، یہ دونوں بس اسی اتنے مہمان بلانے، اس نے اتنے لوگوں کو اس نے ایک بیسک آپ نے اس کو ایک کنسپٹ دے دیا، اس کے بعد آپ آگے بڑھ گئے. اور دو آپ جو چیزیں ہیں پھر وہ ہاں دو چیزیں ہیں. ہوں ایک ہے مقابلہ ہوں اور دوسرے ہیں ارمان. ہوں ٹھیک ہے. ایک مقابلہ یہ شروع ہو گیا ہے کہ جی اب بینکوٹ اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. اگر ہم کراچی کی بات کریں، ٹھیک ہے، کہ اب خاندانوں میں مقابلہ شروع ہو گیا ہے، محلے والوں میں مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ جی بینکوٹ اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. کھانے جو ہیں وہ اس نے 12 کیے تھے، مجھے 15 کرنے ہیں، یا 15 ہوئے تھے تو 25 کرنے ہیں. تو ایک تو یہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے، نمبر 1. نمبر 2،
جو لڑکی اور لڑکے کے جو کی جو ماں بہنیں ہوتی ہیں نا، ان کے ارمان بہت ہوتے ہیں. صحیح. اور ارمانوں کے اندر جو ہے نا وہ پھر مزید کنڈیشنز ہیں بہت ساری، کہ گھر کی پہلی شادی ہے، ہوں. یہ بیٹی کی شادی ہے، یہ آخری بیٹے کی شادی ہے، یہ آخری بیٹی کی شادی ہے. تو سارے ارمان پورے کرنے ہیں. اب ان ارمانوں کو پورے کرنے کے لیے وہ جو ارمانوں کی لسٹ ہے نا، ہوں. جس میں ایونٹ سے لے کے کپڑوں تک ہے، ایونٹس، کپڑے، جوتے، ہر چیز جو شامل ہے اس کے اندر جو پورا خرچہ آتا ہے. اب اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے اور جو مقابلہ ہے، مقابلے کو پورا کرنے کے لیے، کہ الٹیمیٹلی جو بہت سارے لوگوں کے جائز وسائل نہیں ہیں. ہماری 60 سے 70% عوام کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ جو ایک یہ والے سارے ایونٹس وہ جو بینکوٹس کے اندر ہو رہے ہیں، 500 400 لوگوں کو بلا کے ہو رہے ہیں، 60 سے 70% آبادی کے پاس، پاکستانی کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں. نتیجتاً جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، جرائم ہیں، کرپشن ہے، رشوت ہے، یہ سب ان مقابلے اور ارمانوں کو پورا کرنے کے چکر میں یہ سب ہو رہا ہے. اور یہ جو سیریز آف ایونٹس ان نیسسریلی جو ہیں وہ جو بنائے ہوئے ہیں، اور جو بالکل مذہب پہ شاید اتنا عمل نہیں ہو رہا جتنا مذہباً اس پہ عمل ہو رہا ہے، صحیح. کہ جی ہر شادی پہ ہر گھر میں یہی ایونٹس ہونے ہیں، اس سے کم تو ہونے ہی واقعی. نہیں ہے. صحیح. اچھا یہ منسوخ ظاہر مذہباً مذہباً ہو رہے ہیں ایونٹس. اچھا اب ہمارے پاس وقت، کیونکہ بھی اب ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے. یہ 5 منٹس ہم کلوز کرتے ہیں. ایک آخری سوال. آ، پھر یہ بڑی زبردست گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کا ایک سیکنڈ سیکول بھی ہم کر سکتے ہیں، ڈپینڈنگ آن دا فیڈ بیک. لوگ جو ہیں وہ اس میں کیا کیا سوالات ریز کرتے ہیں. جو ابھی ہم نے بات کی کہ شادی ایک کمپلیکیٹڈ چیز بن چکی ہے، لیکن جو نوجوانوں کے لیے اس وقت، جو خاص طور پر لڑکوں کے لیے، کہ جب وہ جو اس وقت جو ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے کسی بچے کے لیے جب اپنی تعلیم سے لے کے نکلتا ہے، پروفیشنل ایجوکیشن نکل کے نکلتا ہے، تو اس کو معاشی طور پہ بیگم ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے. کیونکہ ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کا ایسا ہے کہ جسے بہنوں کی شادیاں کرنی ہے، یہ نکالنا ہے اس کو، وہ بڑا بھائی ہے تو اس کو اتنی ذمہ داریاں نمٹانی ہے، تو وہ خود سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوتے ہو جاتا ہے. اور آج کل کے جو حالات ہیں کہ بچوں کو شاید اسٹارٹ اپ بھی اچھا نہیں مل پاتا، تجربہ اچھا نہیں مل پاتا، تو وہ شاید اتنی اپرچونیٹیز نہیں مل رہی تھی کہ وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوتے ایک اچھی ہینڈسم سیلریز میں وہ ذمہ داری اٹھا سکیں. تو اس میں ان کا وقت نکل جاتا ہے، اور جس کو پسند کر سکیں تو شاید ان کو زندگی بھر اس کا ملال بھی رہ جاتا ہے. کیا کر سکتے ہیں اس کے؟ اس کے اندر دیکھیں، اب جو ہماری جنریشن ہے نا، جو جس میں میں اور آپ ہیں، اور ہمارے ساتھ کے جو اور پروفیشنلز ہیں، ہم ان کی فیملیز میں تو ایک چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو بزرگوں کی غلطیاں ہیں نا ان کو سمجھا ہے، اور اس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے انداز میں چیزیں بہتر کر رہے ہیں. لیکن جو اس سے پہلے کی جنریشن تھی جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ والدین نے اپنی ذمہ داریاں اولادوں پر ڈال دی ہیں. جن صحیح. جن والدین کی اولادیں، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی کہ 6 بچے نہیں ہونے چاہیے تھے، 12 بچے نہیں ہونے چاہیے تھے. جن فیملیز میں بڑی تعداد میں بچے ہیں، ان کے اندر ایک تو میں نے جو اپنے ارد گرد اور دوسرے جو فیملیز میں بھی دیکھا ہے کہ پہلے 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں جن کی پرورش والدین کرتے ہیں. اس کے بعد ان والدین کے جو مزید بچے ہوتے ہیں نا، وہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ وہ کرتے ان کی پرورش میں مصروف رہتے ہیں. تو اسی طرح جب ظاہر ہے کہ جب بچے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے اکانومی کمپلیکس ہوتی چلی جا رہی ہے، اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو والدین اب وہ اخراجات پورے کرنے کے قابل نہیں رہے. تو اب وہ ذمہ داریاں، جو وہ لائبلٹیز جو کہ اصل میں والدین کی تھی، وہ اب آ رہی ہیں لڑکوں کے اوپر یا لڑکیوں کے اوپر، اگر ان کے یہاں بھائی نہیں ہے تو وہ یہ ذمہ داریاں جو ہے نا وہ جو والدین کی تھیں وہ ان نیسسریلی ان کے بچوں کے اوپر آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو شادی کی عمر ہے وہ اکثر نکل جاتی ہے، جو کہ آئیڈیل ایج ہے شادی کی بھی. 25 سال سے 30 سال کی ایج میں شادیاں ہو جانی چاہیے. تو یہ جو معاملہ ہے نا اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے والدین کو بھی، کہ بھائی اپنا بوجھ بچوں پہ نہ ڈالیں،
ہاں ٹھیک ہے، ہاں مشکلات آ جاتی ہیں، کبھی خاندان اونچ اونچ نیچ کا شکار ہو جاتے ہیں، معاشی مسائل ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خود سے تو انوائٹ نہ کریں نا ان مسائل کو۔ ابھی بھی ہم جو لوور مڈل کلاس ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ابھی بھی ہے، یہ چیز ابھی بھی چل رہی ہے، جہاں پہ ذرا ایجوکیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے، اور وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ ریٹائر ہونے سے پہلے یا وہ اپنے بچوں کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں، اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچے اپنی فیملی کا بوجھ خود اٹھا سکیں۔ تو یہ جو مڈل کلاس ہے، یہ جو ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، جو کہ لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس ہے ابھی یہ انڈرسٹینڈنگ، یہ سمجھ، یہ شعور ابھی وہاں تک نہیں پہنچا ہے، اس بات کو وہاں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہاں اب کیونکہ مسائل یہ والے ہیں کہ بھئی اب ایک ایوریج شادی جو ہے وہ لڑکے کی شادی 25 لاکھ 30 لاکھ کا نسخہ بن چکی ہے، اور لڑکی کے لیے یہ بھی تقریباً اس سے بھی زیادہ ہوگی، یہ 30 لاکھ 40 لاکھ۔ سونا ہی اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا تولہ جو ہے وہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ پہ پہنچ چکا ہے، پہلا سوال ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب پھر وہ جہیز بھی چاہیے۔ اچھا اس میں ایک بڑی لعنت جو ہے نا وہ جہیز کی ہے جی کہ ہاں، ڈاوری۔ بظاہر بظاہر سارے مسلمان ہیں، بظاہر لڑکے والے بھی مسلمان ہیں، بظاہر لڑکی والے بھی مسلمان ہیں، اور لڑکے والوں کے پاس بھی جہیز کی فہرست موجود ہے، اور لڑکی والوں کو بھی ہر حال میں جو ہے وہ جہیز دینا ہے، کیونکہ ورنہ وہ ناک اگر کٹ جائے گی۔ جہیز نہیں دیا تو سسرال والے جو ہیں وہ برا منائیں گے یا تانے دیں گے جی کہ وہ لڑکی جہیز ہی نہیں لے کر آئی۔ تو یہ بہت شرم کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کیا وہ معذور ہے، کما نہیں سکتا، یا لڑکے والے بالکل جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جی اپنے لڑکے کے لیے وہ ایک بیڈ روم سیٹ خرید سکیں، کہ وہ بیڈ روم سیٹ بھی لڑکی والے دیں گے، ہاں جی، وہ الماری بھی مشہور لڑکے والے ڈائلگ، دیں گے، لڑکے والے دیں گے۔ مشہور ڈائلگ ہو کچھ بھی ہو، سوتا جو ہے وہ جہیز کے بستر پہ ہی ہے۔ بس تو اچھا، بات یہ کیونکہ ہے وقت تھوڑا رہ گیا، میں تھوڑا سا اور کنکلوڈ کر لوں گی کہ کیا ہمارے ہاں جو اس وقت، جو میں نے معاشیت اور استحکام کی بات کی، کیونکہ میں اور آپ فائنینس کی پروفیشنل، وی ہیو اونلی 1.5 منٹ، ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو ہماری اکنامک کنڈیشن ہے، ظاہر ہے لڑکوں کو ایڈجسٹ ہونے میں، چاہے کتنی بھی آئیڈیل کنڈیشن ہو، ان کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے، تو ہمیں اس کا کوئی حل سوچنا چاہیے۔ بالکل حل ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ ان میچور ایج میں شادی نہیں ہونی چاہیے، پہلی چیز، ٹھیک ہے؟ شادی ہاں، میچور شادی ایج میں۔ ایک ریزنیبل میچور ایج میں ہونی چاہیے، اور اس کو اب سائنٹیفکلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لڑکی ہے اس کی جو مینٹل میچورٹی ہے وہ 22 23 سال کی ایج میں جا کے آتی ہے، اور لڑکے کی جو مینٹل میچورٹی ہے وہ تقریباً کوئی 25 سال کی ایج میں آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آتی۔ شادی ایک ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ شادی ایک ذمہ داری ہے، اور لڑکی رخصت ہو کے ہمارے ہاں ایک دوسرے گھر میں جاتی ہے، اس گھر کو سمجھنا، اس ایک نئے فرد کو سمجھنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو، اور اس معاشرے میں، اس گھر کے معاشرے میں ایڈجسٹ کرنا، یہ ان سب چیزوں کے لیے ایک میچورٹی کا لیول چاہیے ہوتا ہے، تاکہ جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ نہ ہوں، اور ایک زندگی، خوشحال زندگی، پرسکون زندگی گزرے۔ تو اس کے لیے ایک میچورٹی کی ایج جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے۔ 18 سال کی ایج کو میں نہیں مانتا کہ جی شناختی کارڈ بن گیا تو وہ شادی کے لیے بھی ایلیجیبل ہو گئے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے مینٹل میچورٹی ہونا لڑکے میں بھی اور لڑکی میں بھی یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اور اس کے لیے جو ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے کو کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے پہلی چیز کہ شادی کو آسان بنائے، یہ جو 10 12 15 جتنی بھی رسومات ہیں نا اس کو کٹ کریں، اپنے گھر میں جو شوق پورے کرنے ہیں وہ کر لیں، لیکن اس کو خرچوں کا وہ مسئلہ نہ بنائیں۔ اچھا اب ہماری جو معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس شادی کو کیسے آسان کر سکتے ہیں۔ شادی کو آسان کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو نمبر آف ایونٹس جو بڑھ گئے ہیں، بہت سارے بنا دیے گئے، اس کو ختم کریں، اپنے اپنے گھروں میں جو بھی شوق پورے کرنے ہیں وہ کر لیں، لیکن اس کو دوسروں کے لیے اخراجات کا باعث نہ بنائیں، اور مین ایونٹ ایک ہی رکھیں شادی کا، جس کے اندر آپ لڑکی والے لڑکے والے مل کے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایک کرنا چاہے تو وہ کوئی ایک کر لے۔
تو اس طرح سے اخراجات کم ہو جائیں گے. جب اخراجات کم ہوں گے تو شادی کرنا آسان ہو جائے گا، نمبر ون. نمبر ٹو، جب بجٹ کم ہوگا تو اس کے لیے سیونگ کرنے کے لیے جو لڑکے کو، اگر فرض کریں لڑکے کو اپنی شادی کے لیے سیونگ کرنی ہے تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، یا والدین نے اپنی سیونگز میں سے کرنی ہے تو ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگی. تو وہ ارلی ایج میں ان کی شادی ممکن ہے. کیونکہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو جو والدین کی سیونگز ہیں یا بھائی کی سیونگز ہیں، یا اگر بڑی لڑکی ہے جو کام کرتی ہے تو اس کی جو بیچاری کی کمائی ہے وہ ساری کی ساری اپنے چھوٹوں کا جہیز بنانے میں، لڑکیوں کا جہیز بنانے میں لگ جاتی ہے. ہاں جی، یہ آپ کنٹینیو کریں، میں تھوڑا سا ٹھیک ہے. اور یہ کہ دیکھیں، ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جی شادی کے بعد نہ لڑکی پڑھ سکتی ہے نہ لڑکا پڑھ سکتا ہے، اور شادی کے بعد تو دونوں مشکل میں آ جائیں گے. یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا جو طریقہ کار ہے، جس طرح سے کہ وہ جو لڑکی شادی ہو کے آتی ہے تو اب اس نے آ کے گھر کو سنبھالنا ہے، اور صرف اپنے گھر کو نہیں سنبھالنا بلکہ اس نے اب وہ اپنے دیوروں کے بھی اور اپنی نندوں کے بھی اور پورے خاندان کی ذمہ داریاں اس سب بیچاری کا نے لوڈ ڈال سنبھالنی دینا. ہوتی ہیں. سب کا لوڈ اس پر ڈال دیا جاتا ہے، تو نتیجتاً جو اس کے اپنے گولز ہیں، جو اس کا اپنی لائف میں وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کر پاتی. جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں دیکھیں، وہاں پر شادی کا جو پروسیس ہے نا وہ کوئی لمبا نہیں ہے، مختصر سا ہے. اور لڑکا اور لڑکی شادی کے بعد بھی جو ہے وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھتے ہیں، اپنی ملازمتیں بھی جاری رکھتے ہیں. یہ سب کام ممکن ہے، یہاں پہ بھی ممکن ہے. اس کے لیے خاندانوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو اپنی سوچ کو بہتر بنانا ہوگا، اور ان بچوں کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہوگی کہ یہ دونوں بچے جو ہیں، یہ ایک تو یہ کہ یہ ان کا اپنا خاندان ہے، یہ اپنے فیصلوں کے اندر بااختیار ہیں، ان کی زندگی میں اب کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور یہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، یہ ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو ملازمت کریں، یا اپنی زندگی جیسے گزارنا چاہیں گزاریں. یہ کم آمدنی میں بھی، کم خرچے میں یہ سب ممکن ہے. اس کے اندر صرف اور صرف شعور کی بات ہے، فیصلہ کرنے کی بات ہے، دیانتداری کی بات ہے. نہیں، مطلب اس میں کنکلوژن میں یہ بات آئی کہ جو میں ایک تو یہ ہو کہ ہم نے جو ہے شادی کے ایونٹس کو، کاسٹ آف ویڈنگ ہے اس کو کم کر دیا، وہ تو ایک الگ تھا. لیکن ایک جو زندگی گزارنے کے لیے جو ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ چاہیے سے وہ اپنی فیملی لائف چلائیں گے، اور وہ ابھی اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے پسند ناپسند آ گئی یا واٹ ایور کسی طریقے سے، تو کیریئر اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو کیریئر اسٹارٹ ہوتے ہوئے بھی ان کو اگلے 5 سال لگ جائیں گے. تو وہ ظاہر ہے 25 سال کی عمر تو ویسی ہو جاتی ہے. پروفیشنل ایجوکیشن میں جو ہے آپ اور میں بھی جو ہے ایک پروفیشنل سے تعلق ہے، تو وہاں سے کوالیفائی ہوتے ہوتے ہوئے 25 سال تو ہو ہی جاتے ہیں. 24-25 سال کی عمر میں آپ کوالیفائی کر رہے ہیں تو کم از کم 2 سال تو آپ کو نوکری کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اچھے عہدے میں پہنچنے پہ تو بہت سے ایسے ہیں کہ وہ پہلے کوالیفائی نہیں ہوا اور تھوڑا اور ٹائم لے گئے، یا ان کی بہت زیادہ بڑی پیشہ ورانہ تعلیم نہیں لے سکے. تو میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پھر کیا ہے کہ ظاہر ہے اگر ان کی شادی جلدی کر دی جاتی ہے اور وہ فائنینشلی اتنے اسٹیبلش نہیں ہے تو پھر ان کا پیرنٹس کو بھگتنا ہوتا ہے. تو اس میں جو لوڈ شیئرنگ ہے، کیا دونوں کے پیرنٹس کو نہیں بھگتنا چاہیے، یا پھر آپ کہہ دیجیے میں نے تو رخصت کر دیا، یہ ذمہ داری نہیں، ختم. اس اور میں تو اگر دیکھیں پہلی چیز، اگر لڑکے نے کوئی ڈیمانڈ کر دی تو اس کو جیل لینے کا الزام. دیکھیں اب اس میں نا یہاں پہ نا چیزوں کو دوبارہ پھر سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ اسٹوڈنٹ لائف میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نمبر ون. 25 سال کی ایج میں نے جو کہا کہ بھائی میں جو بات کر لڑکی، رہا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹ لائف پتہ نہیں 25 سال کی عمر میں ہو رہی ہے، اور 25 سال کی عمر میں وہ اپنا ہاں. کیریئر اسٹارٹ کر. اب اس میں یہ ہے دیکھیں، یہاں پہ جو بات آ گئی نا انڈرسٹینڈنگ والی بات، کہ جب اگر لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، دونوں اسٹوڈنٹ ہیں، دونوں کلاس فیلو ہیں، ہم یہ والی اگزامپل لے لیں نا کہ دونوں اسٹوڈنٹ ہیں، دونوں کلاس فیلو ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، دونوں نے اپنے والدین سے اپنی پسند کا اظہار کیا، دونوں والدین نے ان کی پسند کو مقدم رکھتے ہوئے دونوں کی انگیجمنٹ کر دی کہ ٹھیک ہے جی تم لوگ اب جیسے ہی پاس کرو گے ہوگی. ابھی
ملازمت شروع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لی ہے، جو بھی کچھ پڑھ رہے تھے وہ جب گریجویشن کر لیا ہے اس کی، تو اب جاب شروع ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب لڑکی کو بھی یہ بات پتا ہے کہ بھائی ابھی تو جاب شروع ہوئی ہے یا ابھی جاب شروع نہیں ہوئی، تو اس کو غیر ضروری فرمائشیں کرنی نہیں چاہیے، اس کا حق نہیں بنتا غیر ضروری فرمائشوں کا، ٹھیک ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ اس وقت اس نے کمانا شروع نہیں کیا اور والدین چاہتے ہیں کہ چلو ان کی شادی ہو جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، ان کا ذہن نہ بگڑے، تو اگر فرض کریں وہ شادی کرتے ہیں تو بھائی ایک گھر میں نا ایک فرد کا اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کھانے پینے کے خرچے کی بات کریں تو اتنا کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرمائشوں کے حساب سے بات کریں تو پھر بہت بڑا خرچہ ہے کہ جی ہر مہینے جو ہے وہ 2 جوڑے چاہیے، اور ہر مہینے 2 نئے جوڑے جوتوں کے چاہیے، اور باہر کھانا جانا ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ، مطلب اس طرح کی فرمائشیں ہوں گی تو پھر خرچے پھر بہت زیادہ چاہیے۔ لیکن اگر وہ ایک گھر کے فرد کی حیثیت سے ایڈ ہوتی ہے تو پھر آپ کو اتنے بڑے اخراجات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، اور سال میں 2 سال میں وہ بچہ، اگر لڑکی نہیں کمانا چاہتی نہیں کماتی، لیکن لڑکا ذمہ داری، اپنی بیوی کی ذمہ داری پوری کرنا اس لڑکے کا، اس لڑکی کی ذمہ داری ہے، اس کے اخراجات پورے کرنا اس لڑکے کی ذمہ داری ہے، اس لڑکے کے والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ لڑکی کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی لڑکی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میکے سے پیسے بھیجیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور نہ ہی لڑکے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ بیوی سے کہے کہ جا کے میکے سے لے کر آؤ پیسے، ہرگز نہیں بنتا۔ لڑکی اگر اس بات کے لیے تیار ہے کہ جی لڑکے کی بھی آمدنی نہیں ہے، وہ شادی کرنا چاہتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے پھر اس کے ساتھ شادی کرے، فرمائشیں نہ کرے۔ لڑکا بھی ذہن میں رکھے کہ جی لڑکی جو ہے اپنے گھر سے نہیں لے کر آئے گی، میکے سے کما کے نہیں لائے گی، یا میکے والے پیسے نہیں دیں گے۔ لڑکے کو بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، لڑکے والوں کو بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لڑکی والوں کی دولت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے پیسوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ذمہ داری لڑکے کی ہے، لڑکے نے کمانا ہے، چاہے وہ 6 مہینے کے بعد کمائے چاہے سال کے بعد کمائے، اور سال کے بعد جب بھی کمانا شروع کرے پھر وہ اپنی بیوی کی فرمائشیں اور ضروریات جو ہے وہ شوق سے پورا کرے۔ لیکن اس دوران اگر جو لڑکی ہے وہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر رہی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی کون بنا، تو پھر لڑکے نے کمانا ہی نہیں شروع کیا۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکا جو ہے وہ گریجویشن کرتے ہی شادی کرے تو پھر فی الحال تو لڑکی کو صبر کرنا پڑے گا، مطلب اس دوران پہ صبر کرنا شادی نہ چاہیے، کرے، یا تو شادی نہ کرے یا صبر کرے۔ صبر کرے۔ چلے ہمارا یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل رہا، اس پہ اور پبلک کی رائے اگر ہمارے پاس آتی ہے تو اس پہ اور بات بھی کریں گے، اور امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے جو تفکرات ہیں وہ اس بحث سے دور ہوئے ہوں گے۔ اور میں چاہوں گا کہ سامعین جب آپ یہ پروگرام دیکھیں اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دیکھ کر اس کو آگے فارورڈ بھی کریں، تاکہ ہم اس کے بعد ہمیں فیڈ بیک بھی دیں کہ آپ کس حد تک بات کرتے ہیں، اور آپ مزید کوئی ایسی رائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر آنی چاہیے اور کوئی بہتری چیز آنی چاہیے۔ ہم نے اپنے ٹائم بہت کوشش کی کہ ان ایشوز کو ایڈریس بھی کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ظاہر ہے جس طرح سے سوشل میڈیا اب ایک اوپن فورم ہے جس پہ آپ اس بڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں جو رجحانات اس کے اندر مختلف آ رہے ہیں اس کو آپ روک نہیں۔ اب آپ کے پاس فیس بک میں یا یوٹیوب پہ اور ہر جگہ جو ہے آپ کے پاس شیطان بھی ہے، آپ نے کیا دیکھنا ہے ایک سنگل کلک پہ آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا۔ یہ اتنی زیادہ انفارمیشن کی دنیا ہے اور اتنی معلومات ہے کہ اس کو ہم روک نہیں سکتے، اور دنیا جو ہے وہ بہت آگے جا رہی ہے۔ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت چیلنجنگ ہے، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے راستے روک، ہمارے نئے راستے نئی جہتیں کھول رہا ہے۔ تھینک یو منصور صاحب، بہت مزہ آیا اس سے بات کرنے کا انشاءاللہ، اور امید ہے کہ لوگوں انشاءاللہ کو پسند آئے گا۔ اور میری ذاتی رائے ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمنٹ باکس میں اس پہ اپنے کمنٹس کیجیے، کھل کے کیجیے، تاکہ ہمیں موقع ملے اور زیادہ بہتر کرنے کا، اپنی رائے کو اپنے اس میں جزاک اللہ اور خیر۔ اس میں جو بھی حضرات، خواتین اور حضرات جب اس کو، اور لڑکے اور لڑکیاں جو اس کو پروگرام کو سنیں،
تو ان کے ذہنوں میں جو بھی سوالات آئیں تو وہ اپنے سوالات کامنٹس میں وہ ایڈ کر دیں، تو ہم اگلے کسی پروگرام کے اندر وہ سارے کامنٹس، وہ سارے سوالات، وہ ساری رائے کو جمع کر کے، ایگزیکٹلی اور اگر کوئی اور اچھا کوئی سولوشن ہو کسی کے پاس ہو تو وہ بھی ہم ایڈ کر کے اگلے کسی پروگرام کے اندر ہم ان سارے اس معاملات پہ کو بھی بات. انشاءاللہ پھر جزاک اللہ خیر جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. سامعین اللہ حافظ. انشاءاللہ اللہ آپ سے پھر کسی وقت ملاقات کرتے ہیں. جزاک اللہ.